बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 7 नवंबर की रात है और मुल्की सियासी सूरत पर छाई हुई गैर यकीनी किसी जो गर्द है ना, वो छट नहीं रही। लेकिन नज़र सबको आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, आइंदा चंद दिनों का सियासी मंजरनामा क्या होगा। ये सबको पता है कि तरामीम पास होंगी, उसके नतीजे में क्या होगा। अभी तरामीम मंजूर नहीं हुई, पास नहीं हुई, लेकिन जो उसके बाद होने वाले इंतजामात हैं वो शुरू हो चुके हैं। यानी अगर फेडरल कोर्ट बनती है, आईनी अदालत नहीं बनती है, तो वो कहाँ पर उसके जजेस जाएंगे। उस बिल्डिंग में सफाई सुथराई का काम हो गया और वहाँ पर रहने वाले कहाँ जाएंगे, उसके आगे बिल्डिंग का काम शुरू है इस टाइम। तो इस तरह की सिचुएशन है कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि क्या क्या कुछ हो सकता है। दूसरी जानिब अब पीटीआई के हाथ में कोई ऑप्शन है अभी भी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान को चाहते ना चाहते पीटीआई की हिमायत करना पड़ गई। आज उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई की तायद करता हूं। और उनके कैंप में क्या चल रहा है, आज उन्होंने पूरी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया बिना मुसवदे के। उनके पास कुछ है ही नहीं। जब मौलाना की ज़रूरत थी तो सबसे पहले मुसवदा उनके हाथ में था, और अभी उनकी उस तरह से नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, तो मौलाना के पास मुसवदा ही नहीं है। उन्होंने अपनी सारी जमात का इजलास किया और ऐसे ही गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन और बाहर आके उन्होंने वही सारी बातें कर दी कि अगर 18वीं तरमीम के ऊपर कोई वो हुआ, सूबों के इख्तियारात कम किए गए, तो हम हिमायत नहीं करेंगे। वो होने ही नहीं जा रही। 18वीं तरमीम हुकूमत कह रही है कि हम नहीं कर रहे, उसको एनएफसी को नहीं छेड़ रहे। बहरहाल इस सारे मामले पर पीपल्स पार्टी भी हीरो बनेगी, बाकी सारी जमातें भी हीरो बनेंगी, लेकिन सारे आ जाके एक तरमीम के ऊपर बहुत अच्छे से इत्तफाक कर लेते हैं कि इसके अलावा बाकी सब की हम मुखालफत कर सकते हैं, इस पर नहीं। अब पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास हुआ गुज़िश्ता रोज़, मैं उसकी अंदरूनी कहानी मालूम कर रहा था कि क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, क्या चल रहा है। पता ये चला कि पार्टी में कुछ लोगों ने बहुत सख्त बातें की हैं और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बैठ के जो बातें कर रहे हैं और इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, इससे फ़ायदा नहीं होना हमें। हम इमरान खान को एक ही तरह से बेनिफिट कर सकते हैं कि हम सारे के सारे एमएनएज़ उठें और डी चौक जाके बैठ जाएं। वहाँ पर हम एमएनएज़ तो एहतजाज कर सकते हैं, ये राय दी गई है। और लोगों ने काफ़ी सख्त बातें की हैं बैरिस्टर गौहर को मुखातिब करते हुए बाकी लीडरशिप को, कि कोई फ़ायदा नहीं है हमारा इन लोगों से बातचीत करने का, या इस तरह आके हम इजलास कर रहे हैं, इससे क्या निकल रहा है। हमें एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा, हमें कम अज़ कम जाके बैठ जाना पड़ेगा। ये बातें वहाँ पर की गई हैं, लेकिन इससे कोई एग्री करे या ना करे ये तो अंदाज़ा नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, मुज़ाहमत करेंगे, लेकिन आज ही के दिन कोयटा में होने वाला जो जलसा था वो ऑब्वियसली इसी मुज़ाहमती तहरीक का एक हिस्सा था पीटीआई का, लेकिन वो जलसा मुलतवी कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर कंटेनर्स लग गए। शहर के बताया जा रहा है कि मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे थे, इसलिए वो जलसा मुलतवी कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। एनीवेज़, इसके ऊपर आगे चल के तफसील से बात करते हैं कि पीटीआई के कैंप में क्या हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान क्या करने जा रहे हैं, ज़रा तफसील से आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा एक और मामला डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो माहौल में इस टाइम तलखी है या एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, ये सिर्फ 27वीं तरमीम की वजह से नहीं है। कुछ और सियासी मामलात भी ऐसे हैं जो काफ़ी, जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। और कल आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की और काफ़ी तल्ख गुफ्तगू थी, काफ़ी सख्त गुफ्तगू थी। अब उसके ऊपर मुख्तलिफ सेगमेंट्स की जानिब से रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनसे कि उन्हें थोड़ा तहम्मुल से चीज़ों को लेके चलना चाहिए। अभी बिल्कुल नया है सारा मामला, और अगर अभी से तलखियाँ बढ़ाएंगे तो मामलात शायद दुरुस्त नहीं होंगे। लेकिन जब उनके पास बैठो, उनकी बातचीत सुनो, तो वो लगता है कि वो 5वीं दफ़ा गए अदालत, और जिस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट से पहले ही माहौल बना दिया गया, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया गया, तो वो एक तो ये पर्सनल ग्रज उनके दिल में है, ये बात वो नहीं भूल रहे। और दूसरा, जिस तरह से वो बार बार जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए और नहीं होने दी जा रही, तो ये चीज़ भी माहौल को थोड़ा टेंस कर रही है। और इसका जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल आया है वो गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जब पुलिस पहुंची उनके वारंट गिरफ्तारी लेके, उस सूरत में भी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि चीज़ें सेटल डाउन होती, कोई बैठ के बातचीत का माहौल बने, चीज़ें और ज़्यादा तल्ख होती जा रही हैं। वो हाई कोर्ट पहुंचे थे कल और उन्हें मायूस लौटना पड़ा, ना कोई तारीख मिली, ना कोई मुलाकात हो सकी। आज हाई कोर्ट में बैठे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे बातचीत हो रही थी इस मामले में कि कल पूरे दिन की क्या रुदाद रही, कैसे कैसे सारे मामला चले। तो उन्होंने ये बताया कि सीनियर वकला
سہیل آفریدی کے ساتھ عدالت میں نہیں تھے. مجھے معلوم نہیں, میں ذاتی طور پہ عدالت نہیں گیا تھا, لیکن جو وہاں پر موجود جرنلسٹ تھے ان کے اکارڈنگ تاریخ نہ لینے میں ناکامی اس وجہ سے بھی ہوئی کہ جو پی ٹی آئی وکلا کی ٹاپ بریگیڈ ہے نا, ٹاپ براس جسے کہتے ہیں, لیگل مائنڈز جو پی ٹی آئی کے ہیں, وہ ان کے ساتھ موقع پر موجود نہیں تھے. ایڈوکیٹ جنرل نہیں تھے, سلمان اکرم راجہ نہیں تھے, اور جو لیگل مائنڈز ہیں اگر وہ ہوتے تو ان کی یا تو ملاقات ہو جاتی یا پھر کم از کم وہ تاریخ لے کے وہاں سے نکلتے. یہ پہلی بار وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر باہر لوگ موجود تھے, اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی وہاں پر پہنچا, اور ان کی نہ ملاقات ہو سکی چیف جسٹس سے, اور نہ ہی وہ تاریخ لینے میں کامیاب ہوئے. تو یہ چیز جو ہے پی ٹی آئی کے اینڈ پہ دیکھنی پڑے گی کہ اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ وہاں پر پہنچ رہا ہے تو باقی جو لیگل مائنڈز ہیں, بڑے لیگل مائنڈز, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا, بہت سارے لوگ اور ہوں گے, لیکن ایک پوری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اگر ہوتی تو زیادہ بہتر تھی. یہ رائے ہے ہمارے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کی. اب آگے آ جائیے. گزشتہ رات صاحبزادہ حامد رضا کی گرفتاری کی اطلاع موصول ہوئی. ان کے جو کوآرڈینیٹر ہیں انہوں نے کچھ صبح 4-5 بجے رابطہ کیا, میسج کر کے بتایا کہ جناب یہ صورتحال ہو گئی ہے اور صاحبزادہ حامد رضا گرفتار ہوئے. پھر فوری طور پہ میں نے ان کے جو پارٹی کے قائم مقام ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کیا, انہوں نے بھی تصدیق کی اور انہوں نے بتایا کہ حامد رضا صاحب جا رہے تھے گرفتاری دینے, لیکن ان کو راستے میں گرفتار کر لیا گیا. ایسی انہوں نے سچویشن بتائی. بہرحال پتہ چلا کہ انہوں نے خود گرفتاری دی ہے. آج پی ٹی آئی کے ذمہ داران ایسا بتا رہے تھے. سچویشن کلیئر ہو جائے گی. بہرحال دا پوائنٹ از دس کہ وہ اس ٹائم جیل منتقل کیے جا چکے ہیں. آج انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. وہ کافی عرصے سے سرنڈر کرنا چاہ رہے تھے. اس طرح کی باتیں انہوں نے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی کی. عمران خان کو بھی میسج بھیجا کہ میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں, میں ایسے زندگی نہیں گزار سکتا. اوبویسلی یہ بہت ٹف ہے کہ اگر آپ چھپ چھپا کے زندگی گزار رہے ہوں, آپ اشتہاری مفرور قرار دے دیے جا چکے ہوں, نہ آپ کا پاسپورٹ ویلڈ, نہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ویلڈ, سب کچھ بلاک ہو جاتا ہے, اکاؤنٹس بند, آپ کے جائیداد نیلام ہونے, تو وہ اور زیادہ مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں. تو اس لیے میرا خیال انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سرنڈر کرے, اور اگر کوئی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ بے قصور ہے, بے گناہ ہے, تو مشکل ہے اس سارے معاملے میں انصاف لینا, لیکن ہائر فورمز تک پہنچتے پہنچتے تھوڑی بہت امید رہ جاتی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹس کو اپروچ کریں, پھر سپریم کورٹ کو اپروچ کریں, اور کسی سٹیج پہ جا کے فیصلہ ان کے حق میں آئے, سو وہ اپنی نارمل لائف میں واپس آ سکے. بہرحال وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے عمران خان کے ساتھ اور پارٹی کے بیانیے کے ساتھ جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں, اس پر پی ٹی آئی کے لوگ انہیں کافی سراہ رہے ہیں, کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب تھوڑا سا ذکر عمر ایوب صاحب کا بھی کرنا ہے, کیونکہ اپنے سخت موقف کی وجہ سے یا پارٹی سے لائلٹی کی وجہ سے, جو بھی سرکمسٹانسز ابھی ریسنٹ ٹائم میں ہم نے دیکھے, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, سزا یافتہ, نااہل, سارا کچھ ٹیگ ان کے ساتھ لگ گیا. اب ان کی نشست پر ان کی اہلیہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی کیمپین جو ہے وہ جاری ہے, اور ایک کلپ میری نظروں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ سارے لوگ وہ کیتلی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو سٹارٹ میں مجھے لگا کہ پتہ نہیں کوئی چائے شائے کا انتظام ہے یا کیا ہے, لیکن وہ بعد میں فوری ریئلائز ہو گیا کہ نہیں, یہ ان کی الیکشن کیمپین چل رہی ہے, اور ان کی اہلیہ کا جو انتخابی نشان ہے وہ کیتلی ہے. اس کو بہت زیادہ شاید ابھی ایڈورٹائز نہیں کیا گیا, ابھی الیکشن میں کچھ دن باقی ہیں, لیکن اس کو انہیں اگر تگڑا مقابلہ لڑنا ہے تو تھوڑا اور ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا, تھوڑا اور لوگوں تک پہنچانا پڑے گا. اینی ہاؤ, اب تھوڑی سی بات کر لینی فواد چودھری کی, پھر واپس آتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کیمپ ورسز مولانا کیمپ میں کیا چل رہا ہے, ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. فواد چودھری صاحب کی ملاقاتیں جاری ہیں. آپ کو پتہ ہے ملکی سیاست میں بڑے متحرک ہوئے ہیں ان دنوں, اور وہ اپنے کاندھوں پہ نازک ذمہ داری لے کے چل رہے ہیں کہ جو افہام و تفہیم والا معاملہ ہے, ریکنسیلیشن یا ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرنے کا, وہ مدعا انہوں نے شروع کیا, بیڑا اٹھایا ایک طرح سے. آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اعتزاز احسن صاحب سے, اور ان کو جا کے انہوں نے ظاہری بات ہے ساری سچویشن سے آگاہ کیا ہوگا. کل ان کی چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. چودھری شجاعت حسین یا اعتزاز احسن, یہ وہ لوگ ہیں کیا جو معاملے میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا مشکل لگتا ہے. انہیں تھوڑے اور ایسے لوگوں کی طرف جانا پڑے گا جو فیصلہ سازی میں شامل ہیں, یا جن کے تھرو واقعی میں کچھ بات چیت ہو سکتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ان کی کوششیں کہاں تک جاتی ہیں. اب آ جائیے ذرا جو میں نے آپ کو بتایا 27ویں ترمیم والا سارا معاملہ, ریڈ زون میں جو قائم بلڈنگ ہے وہ اچانک سے آج خبریں آئیں کہ خالی ہونا شروع ہو گئیں. سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے بالکل سامنے ہے فیڈرل شریعت کورٹ. اس میں اتنا زیادہ آپ نے ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھا ہوگا, لیکن وہاں پر ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز. جو شرعی معاملات کے حوالے سے فیصلے ہیں وہ وہیں پہ ہوتے ہیں کچھ. میں بھی کبھی گیا نہیں ہوں وہاں پہ, کبھی ایسی کوئی ہائی پروفائل کیس لگا نہیں کہ وہاں جانا پڑے. اینی ہاؤ, اب پتہ چلا ہے کہ وہ جو بلڈنگ ہے وہ
آئینی عدالت کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے، اور وہ اب خالی کرائی جانے والی ہے یا شروع ہو گیا اس کے اوپر کام. آج یہ خبریں آئیں، پھر یہ پتہ چلا کہ اب جو وہاں پر آلریڈی سٹاف کام کر رہا ہے، جو ججز کام کر رہے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ تو پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی فلور میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. تو اس طرح سے سچویشن چل رہی ہے. ابھی ترامیم منظور نہیں ہوئی ہیں، آئینی ترمیم ابھی نافذ نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اینی ہاؤ، پی ٹی آئی کے کیمپ سے اب یہ آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں کہ ہم تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب کو نکلنا ہوگا. یہ بیان اس لیے بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان سے یہ کہہ رکھا ہے کہ سب مل کے کوئی متفقہ لاہ عمل بنائے. سب کو پتہ ہے کہ ترامیم منظور ہو جانی ہے، اس کو روکنے کی ان کے پاس نہ اس ٹائم وہ طاقت ہے نہ عددی اکثریت ہے، لیکن احتجاج کا ایک آخری آپشن ان کے پاس بچتا ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن احتجاج کے معاملات آپ کو پتہ ہے اس ٹائم کس طرح سے ڈیل کیے جاتے ہیں یا ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے. اس لیے مولانا چاہتے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے وہ ساری اپوزیشن مل کے ایک رد عمل کی صورت میں کرے، اور کوئی تحریک شروع کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے تو اس کے اوپر متفقہ لاہ عمل آنا چاہیے. تو اس لیے پی ٹی آئی نے اب یہ بتانا شروع کر دیا ہے یا میڈیا میں آ کے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کم ہیں، ہم تحریک کی طرف جائیں گے اور حیدرآباد سے اس تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں 14 نومبر سے غالباً. لیکن مین وائل 13 نومبر تک غالباً امکان ہے کہ یہ ترمیم منظور ہو چکی ہوگی یا اس کے آس پاس ہی. تو اگر تو یہ احتجاج ترمیم کو روکنے کے لیے ہوتا پھر اور سچویشن تھی، لیکن میرا خیال ہے یہ روک نہیں پائیں گے، صرف رد عمل اسٹرانگ دے سکتے ہیں. دوسری جانب مولانا نے بھی اپنی پوزیشن آج واضح کر دیا. انہوں نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا، باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ جناب اگر جو 26ویں ترمیم میں ہم نے 27 شکیں یا 35 شکیں نکلوا دی تھیں ان میں سے کوئی واپس شامل کی گئی 27ویں ترمیم میں تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس سے ہٹ کے کچھ آیا تو ہم اسے کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ابھی چونکہ مسودہ نہیں پہنچا، جو سب سے اہم آرٹیکل 243 ہے جس میں ترمیم کی اس ٹائم سب سے زیادہ بات چیت میڈیا پر بھی کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اگر انتظامی سطح پر ضروری ہوا تو اس کی حمایت کریں گے، اور اگر جمہوریت کو کمزور کرنے کے حوالے سے ہوا تو اس کی مخالفت کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ مخالفت والا معاملہ ہوگا نہیں. اس کم از کم معاملے پہ ساری جماعتیں ساتھ دے دیں گی. پی ٹی آئی کا میں نہیں کہہ سکتا، پی ٹی آئی تو ووٹ ہی نہیں کرے گی. ہو سکتا ہے مولانا بھی ابسٹین کر لیں، ووٹنگ میں جائیں نا، اس کے بغیر ہی کام ہو جائے گا، لیکن باقی جو جماعتیں ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا. اب اس سارے معاملے میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی تائید کرنا شروع کر دیا، اور مولانا یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہوئی پارلیمنٹ نہیں ہے یا عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، اس لیے ان کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ اس قسم کی ترامیم کریں. یہی بات پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس پارلیمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے ترامیم کرنے کا، تو کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بٹ دا ریالٹی از دس کہ یہ ترامیم ہونے جا رہی ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے جو عددی نمبرز ہیں وہ ان دونوں جماعتوں کے پاس اب نہیں رہے. اچھا، مین وائل ایک اور دلچسپ بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوا اور 27ویں ترمیم آ گئی. 26ویں ترمیم کی سماعت ہونے جا رہی تھی 9 نومبر کو، وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور آج اس کا وہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ سپریم کورٹ سے جاری ہوا کہ یہ سماعتیں جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. آپ امیجن کریں کہ ابھی 26ویں ترمیم کی سماعتیں ہو رہی ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو 27ویں ترمیم آ گئی، اور آج اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے. 27ویں جو ترمیم آنے والی ہے اس کو پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. اب یہ جائے گی کدھر؟ اسی آئینی بینچ کے پاس جائے گی جس آئینی بینچ نے آج 26ویں ترمیم کی سماعت کو ملتوی کیا. آپ امیجن کریں پچھلی ترمیم کی وہ سماعتیں نہیں کر پا رہے تو کیا آنے والی ترمیم کو وہ روک پائیں گے؟ اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب ان میں سے ہی کوئی بینیفیشری ہو سکتا ہے اس 27ویں ترمیم کا بھی. تو رسمی کارروائی کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک فورم کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، لیکن آؤٹ کم اس سے ایکسپیکٹڈ اتنا نہیں ہے. اینڈ مین وائل آج جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ ان ترامیم کے نتیجے میں جو افیکٹ ہو سکتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جج جنہوں نے خط لکھا اور سارا کچھ کیا، جنہوں نے بڑا سخت موقف اپنایا، اور انہی کی تصویریں دکھا کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اب ان ججز کو کہیں بھی ٹرانسفر کیا جائے گا ان ترامیم کی منظوری کی صورت میں. تو آج کسی کیس کی سماعت کے دوران جج صاحب نے جب تاریخ دی، محسن اختر کیانی صاحب نے کسی اگلے کیس کی، تو وکیل نے کہا کہ ہمیں دسمبر کی تاریخ دے دیں. تو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نومبر کی تاریخ ہی لے لیں، دسمبر میں ہم پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گے. تو اتنا پریڈکٹیبل سچویشن ہے کہ ججز کو بھی یہ پتہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو کیا یہ ججز
کر پائیں گے فیس ان ساری سچویشنز کو؟ انہوں نے اتنا فائٹ بیک کیا کہ اب جا کے ان کو ادھر ادھر جب بھیجا جائے گا مختلف ہائی کورٹس میں دور دراز، تو کیا یہ سسٹین کر پائیں گے، رہیں گے اپنے عہدوں پر یا ریزائن کر دیں گے؟ لوگ اس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ اوور آل ساری سچویشن ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.